फरवरी में के महीने में 24 फरवरी को इस्तांबुल पहुंचा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैमूर कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैमूर कियानी व्लॉग्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो बिला तख़ीर अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो सके और जिन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना मकसूद है वो उन तक पहुंच सके। मैंने चूँकि आपको पूरा वो बताया था जब मैं सिगरेट की फैक्ट्री में काम करता था वहाँ तक का, तो ये सिगरेट की फैक्ट्री में काम करना या वो जो कपड़े की फैक्ट्री में जो मैंने काम किया है तोपले का, वो अभी जो आज मैं आपको किस्सा सुनाने लगा हूँ ये इससे पहले का किस्सा है, इस काम से पहले का। जब मैं इस्तांबुल में पहुँचा 24 को, 26-27 को या 28 को मेरे ख्याल में, कि 2-4 दिन बाद या एक हफ्ते बाद का ये किस्सा है। रोला बन गया जी के यूरोप बॉर्डर खोल रहा है और सब लोग यूनान के बॉर्डर पर पहुँचे जी। बॉर्डर खुले, आज खुले के कल खुले, आज खुले के कल खुले, बॉर्डर खुलने लगे जी। तो सारी अवाम, हज़ारों की तादाद में अवाम वहाँ पे बॉर्डर पर जाना शुरू होगी। तो हज़ारों की तादाद में अवाम बॉर्डर की तरफ जाना शुरू होगी। हमने भी सोचा चलो यार हम क्यों रह जाएं, हमारे साथ के कुछ दोस्त थे वो पहले चले गए, हम भी जो है ना 5-6 लड़के, हमने भी प्रोग्राम बनाया, टैक्सी बुक करवाई और सीधे जाके बॉर्डर पे पहुंचे जी। आगे मॉल देखा, वीडियोस, तस्वीरें सब कुछ ऐड करूँगा। यूनान की एंट्री, ग्रीस की, उसकी एंट्री पॉइंट पे हम बैठ गए। तुर्की की तरफ से जो यूनान में एंट्री होती थी, वहाँ पे जर्मन की फ़ौज, यूनानी फ़ौज, वो लातादाद आंसू शेल जो है वो फायर कर रहे थे और हवाई फायरिंग कर रहे थे। वीडियोस में आपको सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा, जो मैंने वीडियोस वहाँ की बनाई हुई हैं। हर किस्म की वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। तुर्की वालों की तरफ से फ़ौज सपोर्ट कर रही थी, कटर दे रही थी, जो खार तार लगी होती है बॉर्डर पे उसको काटने के लिए। उसके अलावा खाना पानी, मतलब रहने के लिए टेंट वगैरह उन्होंने दिए, बाद में दिए, हमें नहीं मिले थे। हम तो इसी तरह सर्दी में, गर्मी में आग जला के, सर्दी में उधर जंगल था एक, उस जंगल को बिल्कुल अवाम ने साफ़ सुथरा कर दिया था। आग शाग जला के ना वो लकड़ियाँ उतार के ले आए थे, आग शाग जलाते हैं, तो उस जंगल को साफ़ सुथरा कर दिया था। आग छोटे बच्चे, औरतें सब इधर गाने गा बैठे लगा रही है, यूनान के बॉर्डर का इंतजार कर रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर किस्म के लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वहाँ पे अवाम इकट्ठी हुई थी और हम भी चले गए वहाँ। हमने कोई 10-15 दिन गुजारे, लेकिन बॉर्डर कोई नहीं जी। आज खुले कल खुले, आज खुले कल खुले, यही स्टोरी चलती रही, लेकिन बॉर्डर नहीं खुले। जो लोग यूनान की तरफ बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, यूनानी फ़ौज उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारती थी, बहुत बुरे तरीके से मारती थी। और तुर्की वाली साइड से जब वो यूनानी फायर करते हैं, आंसू गैस के शेल फायर करते, तो तुर्की की फ़ौज ने वहाँ पे सिविल में और आम लोगों को जो है वो गन्ने दी हुई थी आंसू शेल फायर करने के लिए, आंसू गैस के शेल फायर करने के लिए। तो अब हम भी इधर से भी वो, फिर पहले तो कोई 8-10 दिन कुछ नहीं किया, उसके बाद फिर उन्होंने दे दिया सारा कुछ अवाम को, कटर दे दिए, आंसू गैस के शेल दिए, गन्ने दी, सारा कुछ दिया। वो फायर इधर से भी अवाम मारती है उनको। जब वो फायर करते ना, वाटर कैनन आए हुए थे, वाटर के वो जो पानी वाली प्रेशर वाला होता है वो मारते थे पानी। अवाम ने बड़े ज़ोर लगाए, बॉर्डर के दरवाज़े को बड़े तीखे शिके मारे, बड़ी अवाम ने कोशिश की, लेकिन जो है ना तुर्की की फ़ौज जो थी हमारे साथ, हमें कहती थी जाओ 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 आगे जाओ, दरवाज़ा तोड़ो। अवाम जाती, दरवाजे को मारती, धक्के शके, वो यूनानी आगे से आंसू गैस के शेल मारते हैं। उसके अलावा वो मारते हवाई फायरिंग करते, पानी का प्रेशर मारते, काफ़ी जो है ना उन्होंने आगे से रोकने की कोशिश करते। तो खैर इस तरह वहाँ पे कोई 10-15 दिन गुजारे, बॉर्डर नहीं खुले और खैर हम फिर वो वहाँ से वापस आ गए। फिर एक और जगह थी, उस
طرف بھی ہم گئے، مطلب 2-3 جگہوں پہ ہم گئے، ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، میں ایڈ کروں گا، لیکن بارڈر کہیں سے بھی کھلنے کا نام نہیں تھا، نہ وہ پار کرنے دے رہے تھے، فوج بہت زیادہ کھڑی تھی، ان کی فوج مسلسل ہوائی فائرنگ کر رہی تھی، مسلسل ہوائی فائرنگ کر رہی تھی تاکہ کوئی اس سائڈ پہ نہ آئے، اور ان کا پورا بارڈر سیل کیا ہوا تھا، انہوں نے بندے کو ادھر جا ہی نہیں سکتا تھا اپنا۔ خیر انہوں نے کیا جی، کسی کو ادھر نہیں جانے دیا، ہم بھی 10-15 دن بیٹھ کے پھر آخر تنگ آ کے واپس آ گئے۔ اس کے بعد جناب وہاں سے پھر ہم نے ٹیکسی کروائی اور واپس استنبول آ گئے۔ یہ جس طرح 2016 میں بارڈر کھلے تھے اس طرح کا ایک تھوڑا سا شوشہ نکلا تھا، کیونکہ ترکی کو میرے خیال میں انہوں نے پیسے دینا بند کر دیے تھے یورپی یونین نے، تو ترکی نے ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے بولا کہ ہم ترکی نے بارڈر کھول دیے ہیں جی، ساری عوام وہاں اکٹھی ہوگی بارڈروں پہ، جدھر سے ترکی اور یونان کا بارڈر ملتا ہے نا وہاں عوام ہی عوام تھی، تو ترکی نے کہہ دیا، ترکی کی فوج خود بندوں کو لے کے جاتی بارڈر پہ، اپنی گاڑیوں میں چھوڑتی، راستہ بتاتی، سارا کچھ کرتی، تو وہ ایک پریشر کریٹ کیا جا رہا تھا یورپ پہ۔ خیر انہوں نے بارڈر تو نہیں کھولے، لیکن یہ ہے کہ 15-20 دن شغل میلہ ضرور ہو گیا، اور وہاں پہ 15-20 دن گزارنے کے بعد ہم واپس پھر سے استنبول آ گئے۔ استنبول آ کے پھر میں نے وہ کام شروع کیا جو توپلے کا کام کہتے ہیں اسے، جو فیکٹری میں یہ جدھر ٹراؤزر شرٹس وغیرہ پینٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، اس فیکٹری میں کچھ ٹائم وہ کیا۔ خیر اس کے بعد جناب وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں ساری سٹوری کہ کیسے کیسے میں نے کام کیا۔ اس کے بعد پھر تقریباً 2-3 مہینے گزارنے کے بعد مجھے وہ جو جس کو میں نے اس میں فرضی کردار کے نام سے ایڈ کیا ہوا ہے، اس بندے نے مجھے کہا تم یونان جاؤ۔ میں نے کہا یار یونان، کیونکہ میں چلنے کے معاملے میں تھوڑا سا ڈر رہا تھا اور میں نہیں پیدل جانا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں نے جو ویڈیوز میں یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر ویڈیوز لوگوں کے منہ سے سنی تھی سٹوریاں کہ ترکی سے یونان والی سائڈ سے اگر پیدل آئیں، سربیا، بوسنیا، کروشیا، 8-10 ملک بنتے ہیں، یہ ان کو کراس کر کے اگر آئیں تو بہت خواری ہوتی تھی، پیسے بھی لگتے تھے، مار بھی کھانی پڑتی تھی، اور پیدل بہت زیادہ چلنا پڑتا تھا۔ تو مجھے اس چیز سے مجھے پتا تھا میں اتنا زیادہ نہیں چل پاؤں گا، تو خیر میں نے کیا کہ میں نے کہا چلو ایک آدھ لگا لیتے ہیں ڈنگی یونان کی، چڑھ گئے تو چڑھ گئے۔ میں نے بھائی سے بات کی، چونکہ میں نے اس کو بولا، میں نے کہا یار اس طرح یہ سین ہے، تو میں جا رہا ہوں، تو 4 لاکھ روپیہ اس ٹائم 4 لاکھ روپیہ مانگ رہے تھے وہ ڈنگ کھل جاتے۔ کہا 4 لاکھ روپیہ جب میں پہنچ جاؤں گا میں کال کروں گا تو فلاں بندے کو دے دینا۔ اس نے کہا صحیح ہے چلو دے دیں گے۔ پہلے تو اس نے منع کیا، پھر اس نے بولا صحیح ہے جاؤ، کوئی نہیں، اب نہیں مان رہا تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے بھی کہا میں نے جانا ہی جانا ہے۔ ایجنٹ کے ساتھ بادشاہ تو خیر بات کرنے کے بعد ایک دن ایجنٹ نے بولا جی بندے کو بھیجیں، گیم تیار ہے۔ ہم وہاں سے کہ ایک ہمارے گھر کے پاس ہی ایک جگہ تھی، بس میں بیٹھے، بس میں تو باقی نہیں، ٹیکسی کروائی، 10 منٹ میں ہم اس بندے کے پاس پہنچ گئے۔ وہ ہمیں ایک جگہ تھوڑا سا پیدل چلا کے لے کے گیا، آگے گاڑی کھڑی تھی، گاڑی میں ڈالا، اور جگہ لے گیا ایک گھر میں سیف میں، وہاں لے کے گیا ہمیں، اور وہاں جا کے اس نے کہا جی ہاں انتظار کریں۔ تھوڑی دیر بعد ایک ویگو ڈالا آیا، ویگو ڈالا ٹائپ گاڑی آئی، اس میں اس نے 15-20 بندے ڈالے، آگے بھی پیچھے بھی، ویگو ڈالے میں جو پیچھے جگہ وہ کیبن لگا ہوتا ہے وہ بھی لگا ہوا تھا، اس میں بھی بندے ڈالے، اور وہ گاڑی چلنا شروع ہوئی شام کے ٹائم، اور رات کے 2 بجے تک 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ مسلسل چلتی رہی، اور فل سپیڈ میں وہ جا رہی تھی۔ بہت دور کسی جگہ وہ ہمیں لے کے، اس جگہ کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا، کھیت ہی کھیت تھے ادھر، یہ دھان کی فصل، چاول کی فصل کاشت ہوتی تھی، اس جگہ وہ ہمیں لے گئے۔ ٹھنڈا پانی، سردی، اور اوپر سے چونکہ دھان کی فصل جو ہوتی ہے اس میں جب پانی خشک ہوتا ہے اس کے بعد ہل چلاتے ہیں تو وہ جو مٹی ہوتی ہے وہ ایک قسم کے خنجر بنے ہوتے ہیں، اتنی سخت اور ہوتی ہے، اور اس کی جو نوکیں بنی ہوتی ہیں بہت سخت لگتی ہیں، جوتے اتارنے پڑتے ہیں، اور جوتے اتار کے کم سے کم 1.25 گھنٹہ
1 گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ چلنا پڑتا ہے، اور ان پتھروں پہ چلنا پڑتا ہے، ان نوکدار مٹی کی جو ہوتی ہے اس پہ، اور پانی میں سے گزرنا پڑتا ہے، کانٹے. وہ کانٹا میں نے تقریباً اٹلی آ کے میرے ہاتھ سے نکلا تھا، ادھر ہاتھ میں 1 کانٹا رہ گیا تھا، اٹلی آ کے وہ کانٹا میرے ہاتھ سے نکلا تھا، جو رستے میں کانٹے میرے ہاتھ میں ٹوٹے، اور پاؤں میں بہت برے حالات تھے. اچھا، وہ جب میں نے یہ ڈنکی لگائی، چھوٹی عید تھی 2020 میں. چھوٹی عید کس ڈیٹ کو تھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ وہ دن تھے جب چھوٹی عید تھی، کیونکہ چھوٹی عید کے دنوں میں اس ڈنکی پہ تھا، اور جب چھوٹی عید گزر گئی اس کے 2 دن بعد گاڑیاں بند تھیں اور چھٹیاں تھیں، اس کی وجہ سے بھی ہم بہت ذلیل ہوئے. میں آگے جا کے آپ کو ساری اسٹوری سناؤں گا. تو شہروں کے نام تو اب مجھے بھول گئے ہیں، لیکن میں آپ کو ساری چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا. خیر، جو اس گاڑی نے ہمیں ایک جگہ اتارا، انہوں نے کہا جی چلو آپ کی ڈنکی شروع ہو گئی ہے. یہ بس ہم پہنچے یونان. 20 منٹ چلنا پڑتا ہے، آدھا گھنٹہ یونان. نے کہا ہم بڑے خوش بھائی، میری تو پہلی بار تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. تو خیر انہوں نے ہمیں لیا، گاڑی سے اترے، ہم چلنا شروع ہوئے. چل 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 وہ آدھا پونا گھنٹہ چل کے نا، پانی میں سے گزرو، کیچڑ میں سے، ان پتھروں پہ چلو، اور وہ پگڈنڈیاں سی تھیں اتنی چھوٹی چھوٹی، جن پہ صرف ایک پاؤں رکھ سکتے ہیں. اگر وہ ذرا سا سلپ ہوا تو بندہ اس سائڈوں کے پانی میں یا اس سائڈ کے پانی میں، دونوں سائڈوں میں پانی تھا. خیر وہاں سے چلتے چلتے گرتے سنبھلتے ہم وہ والا پارٹ ہم کراس کر گئے. آگے آ گیا میدان سا، مطلب جس طرح پاکستان میں کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں، کچھ ایریاز میں انہیں کہتے ہیں میرا، ہماری زبان میں میرا کہتے ہیں، اب باقیوں کو مجھے نہیں پتہ. جہاں پہ کھیت ہوتے ہیں ضرور ہیں، لیکن ان میں نہ کوئی فصل کاشت کرتے ہیں نہ کچھ، بس ایسے ہی خالی پڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے کھیت آگے وہ کراس کیے. پھر آگے جنگل سا آ گیا، ادھر کانٹے، بہت برے حالات، شوز کے بغیر وہاں سے جا رہے ہیں. تو ان کانٹوں میں کے اندر سے رستے بنے ہوئے تھے، ان میں سے نکل کے جانا ہوتا تھا. بہت بہت برے حالات ہوتے ہیں، بہت زیادہ تکلیف دہ سفر ہوتا ہے. خیر کرتے کرتے ہم ایک جو یونان اور ترکی کی نہر ہے اس کے کنارے پہ پہنچ گئے. اس کے کنارے پہ پہنچے، ہمیں ڈنکر نے وہاں بٹھایا، اس نے کہا اب یہاں بیٹھو، کھانا شانا کھاؤ. تو ساتھ بسکٹ وغیرہ لے کے گئے ہوتے. میری پہلی ڈنکی تھی، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کس طرح جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. خیر میں بسکٹ وغیرہ جو بھی ساتھ جوس وغیرہ لے کے گیا تھا وہ کھایا پیا. وہاں بیٹھے رہے کوئی آدھا پونا گھنٹہ. سو گئے سارے، جس کی لگی تھوڑے بہت جو ریسٹ کیا. اس کے بعد کشتی آ گئی ہماری. کشتی کون سی ہوتی ہے؟ ربڑ کی ایک بوٹ ہوتی ہے، اس میں ہوا بھرتے ہیں، اور وہ کشتی جناب اس کشتی پہ وہ نہر پار کرنی ہوتی ہے، اور اس نہر کا پانی بہت تیز ہوتا ہے اور نہر بہت گہری ہے. تو خیر وہ کشتی اس نے ساتھ رکھی، ادھر ہوا شوا بھری اس میں پمپ کے ساتھ. ہوا بھرنے کے بعد وہ کشتی اٹھا کے پانی میں ڈالی، تو اس میں بندے ڈالے، اس میں کہیں کانٹا لگ گیا تو ہو گیا سراخ، اس میں ہوا نکلنا شروع ہو گئی. جب وہ پہلی بندوق اتار کے آئے نا، دوسری دفعہ آئے تو اس میں پمپ لگا لیا پھر، کیونکہ ہوا نہیں کر رہی تھی. خیر اللہ اللہ کر کے بیٹھ گئے ہم لوگ. بیچ میں ایک بندہ ہوا بھر رہا تھا، باقی 2 بندے کشتی چلا رہے تھے اس کو چپوؤں سے. ہم نے کشتی چلا کے اس طرح خیر اللہ اللہ کر کے ہم کنارے پہ پہنچ گئے، پار یونان والی سائڈ پہ. ہم نے یونان والی سائڈ پہ انٹری کر لی. انٹری کرنے کے بعد چلنا شروع ہوئے. کوئی 40-50 منٹ چلتے رہے. وہ آرمی کے گشت کے لیے روڈ بارڈر کے ساتھ ساتھ بنے، ان روڈوں پہ ہم چلتے رہے. چلتے چلتے آگے سے لائٹ لگی تو ڈنکر کہتا چھپ جاؤ سارے چھپ جاؤ. کوئی ادھر چھلانگے مار رہا ہے، کوئی ادھر چھلانگے مار رہا ہے. کسی نے ادھر چھلانگ ماری کھیت میں، کسی نے ادھر چھلانگ ماری جنگل میں، کسی نے کانٹوں میں، کوئی کدھر. جدھر گرا ادھر ہی لیٹ گئے. فوج کی گاڑی آئی، جہاں پہ ہم کھڑے تھے وہاں پہ آ کے ان کی گاڑی روکی. خیر سارے چپ، کوئی چیں چوں نہیں، سارے چپ ہو گئے. تو وہ ادھر تھوڑی دیر فوجی اترے، انہوں نے گھوم پھر کے دیکھا، اس کے بعد وہ گاڑی چلی گئی.
بتر بند گاڑیاں ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، اونچی اونچی گاڑیاں ہیں، بہت مطلب کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ وہ بینیفٹس ہیں ان گاڑیوں کی وجہ سے انہیں. تو وہ گاڑی جناب انہوں نے روکی تھوڑی دیر، اس کے بعد وہ چلے گئے. ڈنکر نکلا، اس نے دیکھا، اس نے کہا جی چلو بھائی نکل آؤ سارے باہر، جدھر جدھر چھپے ہوئے نا سارے باہر آ جاؤ. خیر سارے باہر نکل آئے، پھر چلنا شروع ہو گئے، چل 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 چل. پھر ایک یہ رستے انہوں نے یاد رکھے ہوتے ہیں، یہ ادھر سے جاتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے، انہوں نے سٹاپ بنائے ہوتے ہیں اپنے. تو نہر سے پہلے جہاں ہم رکے وہ ان کا سٹاپ تھا، پھر ہمیں انہوں نے ایک اور سٹاپ پہ لے کے گئے جنگل میں ہی، روڈ کے کنارے وہ سٹاپ تھا، لیکن اتنا پاس بھی نہیں تھا جہاں گاڑی شاڑی والوں کو آواز نہ جا سکے، اتنا دور تھا اس رستے سے جنگل میں. جناب وہ رات ہم نے وہاں کاٹی، ٹھیک ہے، اور اس جنگل میں نہ کچھ بچھانے کے لیے تھا، اور مچھر ہوئے ہوئے ہوئے. جو لوگ یہ ڈنکی لگا کے گئے وہ دیکھیں گے، انہیں پتہ ہے کہ مچھر وہاں پہ کس طرح کے ہیں. مچھر جناب ایسے ایسے کھائے نا. تو اب آپ یہ سوچیں کہ جو کالے شاپر جن میں ہم گند پھینکتے ہیں، بڑے بڑے شاپر ہوتے ہیں کالے پلاسٹک کے جن میں کوڑا وغیرہ پھینکتے ہیں، ابھی میرے پاس ادھر ہے نہیں، تو ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ چھوٹا شاپر ہے. اس طرح کے جو بڑے شاپر ہوتے ہیں موٹے والے، اس طرح کے شاپر تھے جناب. یہ اس طرح کے شاپر تھے. ان شاپروں اس طرح کے شاپر رکھے ہوئے تھے پاس مچھروں سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہاں کے مچھر جو ہیں بارڈر کے وہ بڑے مشہور ہیں کہ کاٹتے ہیں بڑے برے طریقے سے، بڑے موٹے موٹے مچھر ہیں، تگڑے مچھر. خیر وہ ان شاپروں میں گھس کے شاپر اوپر سے بند کر لیتے تھے مچھروں سے بچنے کے لیے. تھوڑی دیر اس میں سانس بند ہوتی، پھر باہر نکلتے سانس لیتے. پھر اس طرح کر کر کے ہم نے رات گزاری. رات گزارنے کے بعد پورا دن ہم وہاں اس جگہ لیٹے رہے. اٹھ نہیں سکتے تھے، وہاں سے کہیں جا نہیں سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ وہاں سے اٹھ کے آپ پیشاب کرنا بھی نہیں جا سکتے. آپ کو وہیں پہ بیٹھنا ہے. اگر آپ اٹھیں گے کوئی گڑبڑ کریں گے تو ان کی فوج کو ذرا سا بھی ہو گیا شک تو انہوں نے آپ کے پکڑ لینا ہے. آپ کو وہاں پہ سینسر لگے ہوتے ہیں بارڈر ایریا میں، تو اگر آپ موومنٹ کرتے ہو تو انہیں آواز جاتی ہے، تو وہ اس طرح بندے کو پکڑ سکتے ہیں. خیر جناب سارا کچھ کرا کے پورا دن ہم نے وہاں پہ گزارا. ایک رات کو چلے تھے، وہ رات ہم نے وہاں پہ گزاری. اور اس رات کو ہم اس جگہ نہر کراس کر کے ان کے سٹاپ پہ پہنچے. یہاں ہم نے پھر پوری رات گزاری. صبح آئی، دوسری رات آئی جب، تو ہمیں ہمارے ڈنکر نے بولا بھائی چلو ریڈی ہو جاؤ، آگے ہم نے اب یونان میں انٹری کرنی ہے. مطلب یونان کے جس جگہ ہم نے جانا ہے، ہماری گاڑی آگے کھڑی ہوگی، ہم نے وہاں پہ. صحیح ہے جی، چلیں جی. تو وہ سارا بارڈر ایریا میں ان کا جتنا بھی بارڈر ایریا ہے نا، وہاں پہ سارے فصل کی کھیت ہیں، سارا مطلب کہ زراعت والا ایریا ہے، ایگریکلچر والا ایریا ہے، مختلف قسم کی فصلیں وہاں اگاتے ہیں. تو خیر ہم چلنا شروع ہوئے. چلتے 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 سامنے ہمارے سے فوج کی گاڑیاں اس روڈ پہ گشت کر رہی ہیں. جیسے ہی گاڑی آتی وہ کہتا لیٹ جاؤ، نیچے جھک جاؤ. تو کرتے کرتے نا ہم ایک ایسے مقام پہ پہنچے. تو میں نے اس کو بولا، پھاٹک تھی، ٹرین کی پٹری بہت مشہور ہے یونان کی، بارڈر پہ ٹرین کی پٹری بہت سارے لوگوں کو یاد آئے گی وہ ٹرین کی پٹری. خیر میں نے دیکھا ٹرین کی پٹری پہ فوج کھڑی ہے. اب ایجنٹ نے، ہمارا جو ڈنکر تھا، اس نے سیاست کیا چلائی. اس نے ایک دوسرے ایجنٹ کو بولا یہ 5-7 بندے تم رکھو، 3-4 یہ والے بندے میں لے کے جاتا ہوں. تو پہلے ان کو لے کے جاتے ہیں. وہ جب بولتا ہے نا کہ پہلے ان کو لے کے جاتے ہیں، تو وہاں سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلے جائیں، لیکن وہ ان کی سائنس تھی. اس نے نا ہمیں پکڑوانا تھا کہ فوج کا دھیان ہماری طرف ہو اور وہ پچھلے جو 6-7 بندے ہیں ان کو نکال لے. خیر اس نے ہمیں کہا جی چلو جی. مجھے ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے تو آ میرے ساتھ. میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا یار مجھے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. جیسے ہی تھوڑے آگے گئے، میں نے گاڑی دیکھی فوج کی. میں نے کہا کہ فوج کھڑی ہے. کہتا ہے کدھر ادھر چلو، سامنے آؤ. میں نے کہا، میں رک گیا پیچھے. میں نے کہا کہ فوج کھڑی ہے، تمہارا دماغ خراب ہے.
خیر وہ بڑا چلاک تھا، اس نے جب دیکھا یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے، وہ جمپ مار کے بالکل سامنے چلا گیا۔ جیسے ہی سامنے گیا، فوج کے ادھر کتے تھے، انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ فوجیوں نے کہا بھائی رک جاؤ ادھر ہی، ہلنا نہیں یہاں سے۔ فوج 2-3 بندے تھے، وہ آ گئے، انہوں نے ہمیں بولا چل بھائی ادھر آ کے بیٹھو، بٹھا لیا انہوں نے۔ پولیس کو کال کی، فوج کا کام ہے آپ کو پکڑ لیا بٹھا دیا بس، اور کچھ نہیں کہنا انہوں نے آپ کو، نہ مارنا نہ کچھ، نہ ہمیں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر جناب پولیس کو کال کی، کہتا ہے بیٹا تمہارے لیے گاڑی منگوائی ہے، آ رہے ہیں وہ۔ پولیس کو کال کی اس نے، پولیس والے آئے۔ پولیس والے نے پہلے تو آ کے نا چنگی لترول کی نا سب کی، اور خوش قسمتی سے پورے سفر میں مجھے میری لترول نہیں ہوئی، میں ہر دفعہ بچ جاتا تھا، بس اللہ کی طرف سے کوئی مہربانی تھی۔ خیر اس نے ٹھڈے شڈے مارے، چپیڑیں شڑیں ماری سب کو، جس پہ اس کو شک ہو رہا تھا نا کہ یہ بندہ گڑبڑ والا ہے، کہ ڈنکر ہے یا کوئی یہ ان کو گائیڈ کرتا ہے، تو ان کو مطلب جس پہ شک ہوتا اس کو زیادہ مارتے۔ گاڑی میں ڈالا، گاڑی میں ڈال کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ٹھڈے مارنے شروع کیے سارے اندر گاڑی میں۔ ان دنوں میں کرونا تھا، کرونا کی وجہ سے اور زیادہ وہ ڈرے ہوئے تھے، اور مجھے ایک بینیفٹ یہ تھا کہ میں نے ماسک پہنا ہوا تھا، اس وجہ سے مجھے کم مارا انہوں نے۔ شاید وہ ڈر رہے تھے کہ یہ کہیں بیمار ہے، یا وہ اس لیے کوئی اور وجہ تھی، بہرحال وہ میرے نزدیک نہیں آتے تھے، میں نے ماسک پہنا ہوا تھا، میں کھانسی کر رہا تھا۔ یہ مجھے ایک لڑکے نے بولا تھا جب فوج نزدیک آئے، وہ نزدیک آئے نا، آپ کھانسی کرنا شروع کر دیا کرو، تو پھر وہ آپ کو مارتے نہیں، آپ کو تنگ نہیں کرتے۔ خیر وہ جناب کھانسی کرتے رہے سارا کچھ، انہوں نے ہمیں گاڑی میں ڈالا اور گاڑی چلنا شروع ہوئی۔ پٹڑیوں کے پاس ایک پولیس اسٹیشن ہے ان کا، سب کو پتہ ہے، وہاں پہ وہ ہمیں بھی لے گئے اور بھی کافی سارے آگے۔ اچھا میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا، جب فوجیوں نے ہمیں پکڑا نا تو مجھے جنڈ پہ بڑا ہی وہ ڈنکر پہ غصہ ہے، میں کہا اس بغیرت نے ہمیں پکڑوایا ہے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کے دیکھوں، وہ فوجی آپس میں بات کریں گریکی میں کہ یار یہ بندے پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے ان کے اور بھی کوئی بندے ہیں۔ میں اور زیادہ، پھر وہ جب ایسا بولے میں اور زیادہ پیچھے مڑ کے دیکھوں، کدھر گئے ایسے وہ مجھے بولے ڈنکر نہ دیکھ، میں کہا دیکھوں کیسے نہ، تو نے ہمیں پکڑوایا۔ میں اسے تو کچھ نہیں بولا، مجھے پتا تھا یہ بعد میں کٹے گا، کیونکہ یہ ڈنکر جو ہوتے ہیں یہ بڑے بغیرت ہوتے ہیں، بندے کو بعد میں مارتے ہیں۔ خیر میں دیکھوں وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے اور بھی بندے ہیں، میرا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ میں نے کہا ہمیں پکڑوایا ہے نا، کوئی بھی نہ جائے آگے، کیونکہ ان کو پیسے ملنے ہیں، یا ہم نے بھی پیسے دینے تھے، انہوں نے بھی پیسے دینے تھے، ہمیں پکڑوایا ہے تو ان کو بھی نہ پیسے ملیں۔ تو خیر بنگالی بھی تھے ہمارے ساتھ، افغانی بھی تھے، تو سارے بندے۔ خیر انہوں نے ہمیں گاڑی میں ڈالا، پولیس اسٹیشن لے گئے۔ پولیس اسٹیشن وہاں عورتیں، بچیاں، بچے، فیملیاں سارے تھے۔ اب وہاں وہ چیک کرتے ہیں بندے کو، کپڑے سارے اتروا دیتے ہیں، صرف انڈر ویئر پہننے دیتے ہیں، باقی سارے کپڑے اتروا لیتے ہیں، اور چیکنگ کرتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس اسمگلنگ تو نہیں کر رہے کوئی، مطلب ایک کھانا پوری کرتے ہیں۔ وہاں پہ جناب جب انہوں نے ہمیں سیدھا لائن میں کھڑا کیا نا، تو جب انہوں نے بولا بھائی شرٹ بھی اتار دو، بوٹ بھی اتار دو، پینٹ بھی اتار دو، صرف انڈر ویئر پہن کے رکھو، تب جناب ہم کچھ لڑکے تھے، ہم نے نہیں اتاری، ٹروزر وغیرہ نہیں اتارے، کیونکہ سردی کی وجہ سے ہم نے 3-4 ٹروزر پہنے ہوئے تھے۔ اس نے ہمیں کہا، بڑا اچھا بندہ تھا ویسے، جو پہلے والا تھا وہ بڑا سخت تھا، اس نے کہا چلو یہ باقی کے صرف ایک چیز پہن کے رکھو، باقی سب اتار دو، ایک شرٹ، ایک ٹراؤزر اور شوز، جرابیں تک انہوں نے اتروا لی، پھینک دی ادھر دوسری سائڈ پہ کر کے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ادھر جا کے بیٹھ جاؤ سارے۔ اچھا اب جب انہوں نے تلاشی شروع کی، میں نے ماسک پھر بھی پہنا ہوا تھا، افغانیوں کو انہوں نے بہت مارا، ناک میں سے جب تک خون نہ نکلے تب تک ناک پر مکے مارتا رہتا تھا وہ پولیس والا۔ 3 پولیس والے چیکنگ کر رہے تھے، 2 جو تھے وہ مار رہے تھے، ایک نہیں مار رہا تھا۔ تو ایک نے، وہ ان کے پاس لوہے کا ڈنڈا ہوتا ہے، وہ کھولا نہ، جب وہ لمحہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، اس چیز کو میں نہیں ایکسپلین کر سکتا اس ٹائم میری کیا کنڈیشن تھی، کیونکہ وہ ڈنڈا جس کو لگ جائے نا، بندے کی ہڈی پسلی تو ایک تو ٹوٹ ہی جاتی ہے آرام سے۔
پھر میں نے کہا یا اللہ اس بندے کے پاس میرا نمبر نہ آئے، اور میرا نمبر آیا اسی بندے کے پاس۔ اب جو دوسرا تھا، جیسے ہی میں نے دیکھا وہ اگلے بندے کو فارغ کرنے لگا، میں وہ دوسرا جو اچھے والا تھا نا، باقی دو جو مار رہے تھے نا، مجھے انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، باقی تقریباً سب لڑکوں کو مارا تھا انہوں نے، کوئی ایک دو بچ گئے تھے۔ میں بھاگ کے اس کے پاس چلا گیا جو اچھا تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے اس کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا وہ مار رہا ہے بھائی بڑا خیر وہ بندہ بڑا اچھا تھا، اس نے اس کو بھی منع کیا تھا کہ ڈنڈا نہیں مارنا، تو اس نے مجھے سرسری سا چیک کیا اور مجھے کہتا ہے ادھر جا کے بیٹھ جاؤ۔ میں خیر چلا گیا ادھر، جا کے بیٹھ گیا، اور انہوں نے سارا کو چیک کر کے اندر جناب جب انہوں نے ہمیں اولاد میں ڈالا، لوہے کی چرپائیاں وہ اوپر ایک دوسرے کے اوپر جیسے لگی ہوتی ہیں، مطلب ایک تو ہوتی ہے نا کہ جو ترکیس ہوتی ہے دبئی میں آتی ہیں، وہ والی نہیں، یہ سخت لوہے کی تھی اور جالی تھی، نیچے کوئی گدا تکیا چادر نہیں تھی، جالی لوہے کی، اس کے اوپر لیٹنا تھا۔ ادھر چڑھ کے بس اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے، عورتیں بچے ہر قسم کے بندے، افغانی، پاکستانی، ایرانی، عربی، اس کے بعد ہر قسم کے لوگ تھے وہاں پہ۔ جناب انہوں نے ہمیں صبح کے ٹائم صبح کے ٹائم انہوں نے پکڑا تھا، اور انہوں نے ہمیں جناب تقریباً رات تک اس جیل میں رکھا، کچھ کھانے کے لیے دیا، کچھ پینے کے لیے دیا، بس ادھر جیل میں بند کر دیا۔ رات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی چلو تیاری کرو، گاڑی آ گئی ہے۔ انہوں نے ہمیں گاڑی میں ڈالا، پولیس کی گاڑی میں، اور وہاں سے انہوں نے لے کر ہمیں پھر نہر کی طرف چلنا شروع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے واپس ہمیں ترکی میں چھوڑنا تھا۔ نہر کی طرف چلنا شروع ہوئے، ادھر انہوں نے افغانی ہائر کیے ہوتے ہیں، ان کو 2 سال 1.5 سال افغانیوں کو ہائر کر کے رکھتے ہیں، وہ واپس ڈپورٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اس کے بعد ان کو کارڈ دے دیتے ہیں، مطلب جب ان کا دل کرتا ہے ان کو کارڈ دے دیتے ہیں، اور ان کو مطلب کہ یونان کا کارڈ دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ خیر ادھر سے انہوں نے ہمیں گاڑی میں ڈالا، جب ہم کافی دیر، اب مجھے ایگزیکٹلی ٹائم نہیں پتہ، کیونکہ وہ ہمارے پاس کوئی گھڑی چھڑی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، موبائل شیل بھی نہیں تھے، تو وہ جب اس نے ہمیں گاڑی میں ڈالا وہاں سے اور نہر پہ لے کے آئے، نہر پہ لا کے انہوں نے گاڑی میں سے نکالا، سب کو نیچے پہ اٹھا دیا، سب کو نیچے بٹھا کے سب کو، اور ادھر پھر انہوں نے نا تھوڑا بہت مارا، اور اس کے بعد ایک بندہ بہت زیادہ بول رہا تھا، اس کی وجہ سے دوسرے بندے کو مار پڑ گئی، وہ چپ ہو گیا، بلکہ 2 تھے، وہ ڈنکر تھے، انہوں نے اپنی گیم جو بندے لے کے گئے وہ ان کو اپنی اس جگہ پہنچا کے واپس انہوں نے پولیس کو پکڑوائی دی تاکہ انہیں واپس ڈپورٹ کیا جائے، اور یہ دوبارہ ترکی جائیں، ڈپورٹ ہو گیا، اور وہاں سے پھر بندے لے کے آئیں۔ انہوں نے ایسا کیا کہ پولیس والا ایسے بلٹ مار کے نا، پستول کا گلاک، اس کے پاس پسٹل گلاک تھی، تو 9mm، اس نے ایسے بلٹ مارا، اس کا بلٹ مار کے تو ایسے کنپٹی پہ رکھ کے کہہ رہا تھا ایک ایک کو کہ میں تمہاری شکل پہچانتا ہوں، اگر میں نے تمہیں دوبارہ اس ایریے میں دیکھا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ ایسے کنپٹی کے ساتھ ایسے پسٹل لگا کے کہتا تھا کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، ایسے بٹ مارتا اور ساتھ رکھ کے سب کو کہتا۔ خیر اس نے صاحب کو ڈرایا شایا، اس کے بعد وہ ایک ایک چپیڑ، 2 چپیڑیں، ٹھڈا جو کچھ آتا نا وہ مارتے، اور نہر کی طرف راستہ جاتا تھا پگڈنڈی سے، اس پہ وہ کہتے بھاگو اور کشتی میں جا کے بیٹھو، تو خیر وہاں بھی بچت ہو گئی ہے کہ ٹھڈا لگا تو میں وہاں بھی بچ گیا، بھاگ کے میں کشتی میں فٹافٹ بیٹھ گیا، تو انہوں نے کشتی میں سب کو بٹھایا۔ اور السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ یہ یونان کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے جی، ترکی والے آرمی والے کہتے ہیں کوئی کشتی واپس ترکی کی طرف، اور ایک باریک سی رسی انہوں نے اوپر باندھی ہوئی تھی، اس کو پکڑ کے کشتی وہ پار لے کے جاتے ہیں، ادھر بندوں کو اتارتے اور واپس کشتی ایران والی سائڈ پہ لے جاتے۔ تو اس طرح انہوں نے ہمیں ڈپورٹ کر دیا۔ ڈپورٹ کرنے کے بعد اصل عذاب اب شروع ہوا، کوئی موبائل نہیں پاس، کوئی کچھ نہیں، اور رستوں کا پتہ نہیں، کس جگہ ہیں کوئی پتہ نہیں۔ جو ڈنکر تھا ہمارا، اس کو کوئی رستوں کا تھوڑا علم تھا، اس نے چلنا شروع کیا، وہاں
نہ ہمارے پاس بوٹ شوز تھے، نہ ہمارے پاس چپل تھی، نہ ہمارے پاس ساکس تھی، نہ ہمارے پاس کپڑے تھے، صرف ایک شرٹ اور صرف ایک ٹراؤزر تھا بس، اور اس کے علاوہ نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. انہوں نے وہاں پہ اتارا، ہم وہاں سے نکلے، کانٹے کانٹے، ایسی جگہ تھی کوئی سمجھ نہ آئے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، ہر طرف یہی پتہ چلے اس طرف جانا ہے اس طرف جانا ہے، اندھیرا تھا. خیر وہ ڈنکر چلنا شروع ہوا، اس نے جو باریک باریک بجری ہوتی ہے، استغفر اللہ توبہ استغفار، کوئی بندہ، میں وہ چیز ایکسپلین نہیں کر سکتا آپ کو کہ وہ ٹائم کتنا برا تھا کہ اس ٹائم اگر کوئی اتنا سا جس طرح گھاس نکلا ہوتا ہے کسی جگہ پہ کھبل ٹائپ اور اس پہ پاؤں رکھے تو نرم نرم ہوتا ہے، اگر اس طرح کی کوئی جگہ ایک قدم کے لیے مل جاتی تو اس پہ قدم رکھنے کے لیے تڑپ تڑپ کے عوام جاتی تھی، کیونکہ وہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر تھے بغیر شوز کے جب چلو تو وہ پاؤں میں اتنے سخت ہو کے لگتے تھے، اور چل چل کے پاؤں اتنے نرم کچے ہو گئے تھے کہ استغفر اللہ، وہ ڈسکرائب، میں آپ کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، ڈسکرائب نہیں کر سکتا اس چیز کو، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کس طرح کی سچویشن تھی. خیر وہاں سے ہم رات کو چلنا شروع ہوئے، چل 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 کے پوری رات ہم چلتے رہے. تو ہم یہ پانی کی ایک نہر آئی، وہ ہم نے کراس کی، اتنے میں پانی تھا، کپڑے شپڑے اتار کے سارا کچھ اتار کے، اندھیرا تھا کچھ نظر نہیں آتا. وہ نہر ہم نے کراس کی، پھر کپڑے دوبارہ پہنے اور ہم پھر چلنا شروع ہو گئے آگے. پھر وہ لائٹس نظر آئیں، وہ لائٹس کے حساب سے وہ جو ہمارا ڈنکر تھا وہ ہمیں لے کے گیا، کوئی کافی بڑا ایریا تھا اور اس پہ لائٹ لگی تھی، مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز تھی. خیر وہ صرف لے کے گیا، اس کو کوئی آئیڈیا تھا کیونکہ وہ آتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، پاکستان ترکی سے بندے یونان لے کے جانا، یونان سے واپس آ کے پھر ترکی سے بندے یونان لے کے جانا. وہ میں چلانا شروع ہوا، چلا 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 کے پوری رات ہم چلتے رہے. اور صبح کے ٹائم نا ایک ہم ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ کافی زیادہ نا کھیچے تھے، اور وہاں پہ لوگوں نے ڈیرے ٹائپ بنائے ہوئے تھے. پہلے ایک ڈیرے کے پاس سے ہم گزرے، وہاں پہ شوز پڑے ہوئے تھے، ایک بندے نے اٹھا کے پہن لیے، جو پہلے گیا اس نے شوز اٹھا کے پہن لی. تو بس پھر دوسرا ڈیرا آیا، ادھر سے دوسرے نے اٹھا کے پہن لیے، تیسرا ڈیرا آیا، ادھر تیسرے نے اٹھا کے شوز پہن لیے، کیونکہ پاؤں کے حالات بہت برے تھے. وہ شوز پہننے کے بعد بھی ہم سے چلنا مشکل تھا، لیکن کیا کریں، جب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو بندہ تو پھر کوئی یہ چیزیں مانی نہیں رکھتی. تو خیر وہاں سے پھر ہم چلنا شروع ہوئے، وہاں سے شوز ایک اور ڈیرے سے اٹھائے، ایک ادھر اندر بندہ جاگ رہا تھا، ہم نے بہت دروازے کھٹکھٹائے، اس نے نہیں دروازہ کھولا. خیر وہاں سے ہم چلتے چلتے کافی دیر تک چلتے رہے، اور صبح کے ٹائم نا جب روشنی ہوئی، تھوڑی ریسٹ بھی نہیں ہم نے کی، نہ اس بندے نے ہمیں ریسٹ کرنے دی، وہ تو چلتا رہتا تھا، ہم تو نئے تھے. خیر وہ چلتے چلتے ہم ایک ہائی وے کے پاس پہنچے. اب اس شہر کا نام مجھے بھول گیا ہے، کیا نام تھا، اس شہر میں ہم گئے. اس شہر کے سے آگے اس نے ہمیں کہا یہ بس اب تو گھنٹے میں ہم اپنے ڈیرے پہ پہنچ جائیں گے. عید کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، گاڑیاں بند تھی، کوئی ہر چیز بند تھی، چھٹیاں تھی، دوسرا دن تھا شاید عید کا، چھوٹی عید تھی. خیر اس شہر میں گئے، وہاں پہ ہم ایک لانڈری کی شاپ تھی، یہ کپڑے وغیرہ دھونے والی، وہ کھلی ہوئی تھی، کمبل کپڑے ادھر اندر پڑے تھے، ہم ادھر اندر گھس گئے. وہاں ہم فیکٹری تھی تو وہاں ہم نے رات گزاری. صبح ہوتا ہی ادھر ایک بندہ تھا، اس کو پتہ تھا پمپ ہے ایک، وہاں پہ ایک بندہ کال کراتا ہے، وہاں سے اس نے جا کے کال چل کی اپنے بندوں کو اور ساری سچویشن بتائی. اس کے بعد اس نے ہمیں پھر چلانا شروع کیا، اور ہمیں لے کے ایک گاؤں سا تھا اس کی طرف چلنا شروع ہو گیا. چلتے 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 اس نے کہا 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، لیکن وہ 2 گھنٹے ہم صبح کے چلے، اور شام کو ایک جگہ تھی، کیمپ ٹائپ تھا، جو آرمی نے کیمپ بنائے ہوئے تھے بارڈر کے نزدیک، جہاں پہ لوگوں کو رکھتے تھے، فیسلٹی دیتے تھے. اب وہ کیمپ ان لوگوں کے قبضے میں تھا، کافی بڑا کیمپ تھا،
کمبل، رضائیاں، چٹائیاں، ہر چیز وہاں پہ تھی. لیکن اب وہ اسمگلرز کے، انسانی اسمگلروں کے اس میں تھا، کیونکہ وہاں ترکی کے بھی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور وہ سارے پیسے کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو وہ سارا ان کے انڈر تھا. تو وہاں پہ ہم چلے گئے. وہاں پہلے بھی بہت سارے لڑکے تھے وہاں پہ، بہت عوام آتی جاتی گاڑیاں آتی وہاں سے لے جاتی، یہ نظام وہاں چلتا ہی رہتا ہے. خیر ہم نے وہاں 2-3 دن گزارے کیونکہ چھٹیاں تھیں. چھٹیوں کے بعد ایک بس کا انتظام اس نے کیا. 2-3 دن 4 دن ہم نے وہاں گزارے. جب چھٹیاں ختم ہوئیں 4-5 دن، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، چھٹیاں ختم ہوئیں، وہاں سے بس ایک آئی. اس بس میں 250 لیرہ اس نے کرایہ لیا ہم سے میرے خیال میں. اور خیر اس نے ہمیں وہاں پہ، جو مجھے باجولہ شفلک کا یاد تھا وہاں پہ اس نے مجھے اتارا. وہاں سے آگے پھر میں نے ان لڑکوں کو کال کی، وہاں سے میں ٹیکسی کروا کے گیا یا وہ مجھے لینے آئے. خیر مجھے آگے کی سٹوری یاد نہیں ہے یہاں سے کہ کیا ہوا تھا. وہ پھر اس کے بعد جناب پھر دوبارہ سے استنبول باجولہ شفلک پہنچ گیا جہاں سے میں چلا تھا. یہ ڈنکی تھی. میں نے قسم کھا لی اب یونان کی ڈنکی نہیں لگانی. جاؤں گا تو بائی شپ جاؤں گا، ترکی سے ڈائریکٹ اٹلی جاؤں گا. موت اگر میری سمندر میں لکھی ہے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر میری موت نہیں لکھی تو مجھے کوئی نہیں مار سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. اس کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے، جو اس نے لکھا ہے وہی ہوگا. میں نے آپ یونان کی ڈنکی نہیں لگا. پھر جناب میں نے وہاں 3-4 مہینے اور کام کیا. کام سگریٹ والا جو کام تھا وہ کیا. تو سگریٹ والا کام کرنے کے بعد پھر جب میں سگریٹ کا کام کرتا تھا وہاں پر ہی میں نے، کیونکہ وہ جو فرضی کردار تھا اس نے جانا تھا، اس نے بھی آنا تھا اٹلی. تو اس نے ایک بندے سے بات کی، 6 لاکھ روپے کا بات ہوئی. اس نے مجھے کہا کہ اپنے بھائی کو بولو فلانے ہمارے ادھر شہر میں ایک فلانا بندہ ہے اس کے پاس جائیں اور اس سے ملیں، اور وہ بھی پیسے 6 لاکھ روپے آپ بندے کو بھیج رہے ہیں، آپ بھی بھیج دیں. بے نامی اکاؤنٹ ہے اس کا، کوئی اکاؤنٹ کا نام اس کا وہ نہیں ہے، تو آپ جا کے پیسے بھیجیں. میرے بھائی جو تھے وہ گئے اس کے پاس، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو بندہ فراڈی ہے، یہ تو تمہارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے پیسے لے کے. تو یہ ظاہری بات ہے بے نامی اکاؤنٹ ہے، اس میں پیسے ڈالو گے تو یہ کدھر تم اس کو پکڑو گے. میں خیر بھائی ہوں کہ پہ غصہ ہوا، میں نے کہا یہ پیسے نہیں دینا چاہ رہے تو اس لیے ایسا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا. تو پھر مہینہ 1.5 مہینہ اور لگ گیا. میں نے پھر فون کیے مختلف لوگوں کو یار جو اٹلی میں تھے، اسپین میں تھے، ادھر ادھر تھے، ان دوستوں کو کالیں کی. میں نے کہا یار کوئی بندہ مجھے ڈھونڈ کے دو جس سے میں ڈائریکٹ شپ کی گیم لگانا چاہتا ہوں اس طرح اٹلی کی. تو اس میں سے ایک بندہ، اللہ اس کا بھلا کرے، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو اس نے مجھے بہت ہیلپ کی. اس نے بندے سے بات کی، بندے سے میری بات کروائی، رابطہ کروایا، پیسے 6,500 یورو میں بات ختم ہوئی. خیر اس نے مجھے کہا تم ایجنٹ کی سیف پہ چلے جاؤ. ساری ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں تو میں ساتھ ایڈ کروں گا. میں چلا گیا جی ایجنٹ کی سیف پہ. آج کے لیے اتنا ہی. تھک گیا ہوں بہت زیادہ، ابھی کام سے آیا ہوں اور آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جلدی آئے گی. جلدی آپ کو نیکسٹ یہاں سے آگے شروع کروں گا. جب میں ایجنٹ کی سیف پہ گیا، میں کیسے گیا، کیا کیا ہوا، وہ میں ساری آپ کو بات بتاؤں گا. کیسے میری ایجنٹ سے بات ہوئی وہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا. خیر تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو میری سٹوری کیسی لگ رہی ہے، کس جگہ میں آپ کو کوئی بہتری کی ضرورت ہے، ویڈیو میں کوئی اچھا بہتری لانے کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں. کسی قسم کی کوئی آپ کے پاس سجیشن ہے تو مجھے بتائیں. اگر آپ کی کوئی سٹوری ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کی سٹوری بھی اس کو پوری سٹوری آپ کی جو ہے وہ اس کی ویڈیو تیار کروں گا اور میں اس کو پبلش بھی کروں گا، آن ایئر بھی کروں گا. اور اس کے بعد اگر آپ اٹلی میں آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہے تو وہ آپ جو جہاں تک مجھے میرے علم میں ہیں چیزیں وہ میں آپ کے لیے گائیڈ کروں گا. آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں. میرا نمبر ویڈیوز میں اکثر دیتا رہتا ہوں. میں نیکسٹ ویڈیو میں بھی اس میں بھی دوں گا، پچھلی ویڈیو میں بھی ہے، تو آپ اس پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو اگر آپ کا مالک پیسے نہیں دیتا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی بھی کسی قسم کا پرابلم ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.
subscribe, like, comment and share.